बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। हमारी फैमिली पूरे ख़ानदान में सबसे छोटी थी। 2 बहनें, इकलौता भाई और हमारी अम्मी अबू। हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम थे। मैं उम्र के 20वें साल में दाखिल हुई तो अम्मी अबू को मेरे रिश्ते की तलाश करने लगे ताकि जल्द अज जल्द मेरी शादी करके अपने फ़र्ज़ से सबको दोष हो जाएँ। वसाइल भी महदूद थे, बाकी बहन भाइयों के अखराजात भी थे, इसलिए बेफ़िक्र ज़्यादा थी। अम्मी अबू को अपना फ़र्ज़ अदा करने की जल्दी थी। उन्होंने एक जगह मेरा रिश्ता देखा। किसी अमीर घराने से लड़का अच्छा था, खूबसूरत था, सबसे बढ़ के मुझे भी पसंद करता था। न जाने कैसे और कहाँ उसने मुझे देखा था और मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और रिश्तेदार वगैरह से मालूम करते करते हमारे घर तक पहुँचा और रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत माकूल लगा। कोई ख़ास वजह न लगी कि इनकार कर दिया जाए, इसे हाँ कह दी। मैंने बहुत इनकार किया, रोई, मगर किसी ने मेरी न सुनी और शादी की तारीख तय कर दी। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, मेरे रोने में शिद्दत आती जा रही थी। अम्मी अम्मी समझती थी कि मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने का दुख है ना, तो वो तुम बाद में पूरी कर सकती हो। इतना अच्छा ससुराल मिला, इन्हें वादा किया है कि बाद में तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हें नहीं रोकेंगे बल्कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल करवाएंगे। अब मैं क्या कहती अपनी अम्मी को कि मुझे किस चीज़ का दुख है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आन पहुंचा जिस दिन मेरी रुखसती हुई। अम्मी अब्बू से रुखसत होते हुए ऐसा लग रहा जैसे मेरा दिल बंद होगा। न जाने आगे मेरे साथ क्या सलूक होगा। एक अनजाना सा खौफ बैठा था मेरे दिल में। वक्त गुजरता रहा। मेरे ससुराल की फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस ये 3 ही भाई थे। इनकी कोई बहन नहीं थी। मेरी सास ससुर बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत शफीक मेहरबान थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे, अपनी बहू की बजाय बेटी समझते थे। मेरा शौहर सबसे बड़ा था। इसे अपने माँ बाप को छोड़ना गवारा नहीं था, इसलिए वो पाकिस्तान में ही रहा। लेकिन इससे छोटा मेरा देवर दुबई में जॉब करता था और सबसे छोटा स्कूल का स्टूडेंट था। वक्त गुजरता गया। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा बहुत ख्याल करता। किसी चीज़ की ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा ही होती तो उससे पहले मैं फरमाइश करती, वो मेरी खुद ही जान लेता। मेरे बिना तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता। मेरे दिल में जितने खदशात और वहम थे सब रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमिन थी। मेरी शादी को 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। एक दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से निकल कर किचन की तरफ जा रही थी कि मुझे एक मानूस सी आवाज़ ने मंजमन कर दिया और दिल ही दिल में मैं खुद को कोसने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम है। मगर तब वो शख्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ जिसे देख के मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो भी हैरत से मुझे देख रहा था। कुछ लम्हात ही गुजरे थे कि उसने मुझे मुखातब करके कहा, तुम यहाँ कैसे? और यही वो वाहद सवाल था जो मैं उससे करना चाहती थी, मगर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कह सकूं या पूछ सकूं, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी एक सवालिया निशान की मामनत लग रही थी। अब क्या होगा? अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो बस ये आखिरी बात थी जो मैंने बाहोश हवास में सोची। और उसके बाद जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरा शोहर मेरे पास बैठा पूछ रहा था कि तुम्हें अचानक क्या हो गया कि आदल को देख के बेहोश होगी। मैंने डरते डरते पूछा, कौन आदल? उसने कहा, पागल, मेरा भाई आदल, और कौन? आज अचानक वो दुबई से वापस आया, तब तुम सो रही थी, हम अभी अबू के कमरे में थे, वो पूछ रहा था कि भाभी कहाँ हैं, तो मैंने कहा किचन में देखो। और कुछ देर के बाद जब मैं पानी लेने आया तो तुम ज़मीन पर पड़ी हुई थी और आदल परेशान खड़ा था। मैं परेशान मज़ीद हो गई। आदिल मेरे शौहर का भाई था, ऐसे कैसे हो सकता? और वो 2 साल में मुझे पता तक न चला कि वो मेरा देवर है। शौहर तसल्ली देते हुए किसी काम से उठ गए और मैं सोच में गुम हो गई। आदिल मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता, हम फ्रेंड्स थे। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। सेकेंडरी के बाद हमारी यूनिवर्सिटियाँ तब्दील हो गई, मगर हमारा राब्ता बरकरार रहा। हाँ, एक दूसरे से हम मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। मगर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो दुबई चला गया और वादा करके गया कि पाकिस्तान वापस आकर मेरे घर रिश्ता ज़रूर भेजेगा। मगर उधर उसकी जॉब लग गई और उससे फ़िलहाल छुट्टी नहीं मिल रही थी। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता हो गया। मैं अम्मी अब्बू को सब सच ना बता सकी। मैंने अदल को भी कहा, तुम आ सकते हो तो आ जाओ, अपना रिश्ता भेजो, मेरी शादी हो रही है और मैं अपने अम्मी अब्बू का दिल तोड़ नहीं सकती। मगर उसके अम्मी अब्बू का कहना था कि पहले बड़े भाई की शादी हो जाए। आदल ने कहा कि मेरे भाई की कुछ दिन में शादी है। आदल ने कहा कि मेरे बड़े भाई की जैसे ही शादी होगी मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाएंगे। मैंने मोबाइल बंद कर दिया और अपनी अम्मी अब्बू की खातिर अपने दिल की ख्वाहिश दिल में ही दफन करके रुखसत होगी।
وقت کے ساتھ ساتھ اس انسان کو میں بھول چکی تھی، مگر اب اچانک اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر میرے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ ایک خوف تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ وہ انسان اب کہیں نہیں تھا، مگر اب وہ ایک خوفناک خدشے کی صورت میں میرے سامنے آ چکا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میں پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن جب میں کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو کھنگارنے کی آواز میں نے مڑ کر دیکھا، اور اس کو دیکھ کر میرے ہاتھ ہی کانپ گئے، بلکہ میرا پورا وجود کانپ گیا۔ میں 2 دن سے اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ جب وہ سامنے آیا تو میں کانپ گئی۔ گھر میں نوکر وغیرہ نہیں تھے کیونکہ سارے کام میری ساس خود کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں نے بھی اپنے کام خود کیے، اور گھر ساس سسر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، وہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو بند کیا اور ہمت کر کے بولی، عادل دیکھو، پہلے میں تم سے محبت کرتی تھی، مگر جب رشتہ ہوا اور میں تمہارے بھائی کی دلہن بن کر رخصت ہو کر یہاں آئی ہوں تو مجھے تب تک نہیں پتا تھا کہ تم میرے دیور ہو، مگر اب پلیز کسی کو نہ بتانا، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ شادی کے بعد کبھی تمہارے بارے میں نے سوچا تک نہیں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، تم میرا ماضی ہو، مگر اب بھول جاؤ۔ میں آنکھیں بند کیے بولے جا رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سامنے کھڑا تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، عادل، ہم دوست ہیں اور دوست رہیں گے، مگر کچھ اور نہیں سوچنا۔ میں تمہاری بڑی بھابھی ہوں، اور بڑی بھابھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کو بتاؤ گے تب بھی تمہارے گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ سمجھا تھا یا نہیں، مگر وہ دوبارہ میرے سامنے نہیں آیا۔ اگر بات کرنی ہوتی تو بھابھی کہتا، یا میرے شوہر کو مخاطب کر کے کہتا کہ اپنی بیوی کو بولے۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی کو 7 سال ہو گئے۔ میری ساس سسر کا انتقال ہو چکا تھا، اور وہ پوتا پوتی کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ عادل کی بھی منگنی ہو چکی تھی، اور اب ایک وہ نارمل ہو گیا تھا۔ میری بہت عزت کرتا، بھابھی کہہ کے پکارتا تھا، اور وہ بات اس نے کسی سے نہیں کی جس کے لیے میں دل سے اس کا شکر گزار تھی۔ مگر میرے لیے اولاد کا نہ ہونا کافی پریشان کن تھا۔ میرا شوہر بھی مجھے علاج کا کہتا، مگر ہم جہاں بھی گئے سب ڈاکٹر کہتے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد کی نعمت سے نواز دے گا، مسز میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دن جب میں نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی تب میرا چھوٹا دیور آیا اور کہنے لگا، بھابھی، مجھے عادل بھائی نے ایک دم والا بابے کا بتایا ہے کہ اس کی دعا و تویز بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں، اسے دعا کا بولیں گے، انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ بھابھی، مجھے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن نظر آئی، میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں تنگ سی گلیاں تھیں۔ ادھر ایک دروازے پہ وہ رک گیا۔ میں نے کہا، کامی، یہی گھر ہے؟ اس نے کہا، جی بھابھی، عادل بھائی کے کسی دوست نے بتایا تھا اور یہی ایڈریس تھا۔ ہم لوگ اندر چلے گئے۔ وہاں بہت ساری عورتیں اور بوڑھے جوان تھے۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے ایک اونچی سی کرسی پر ایک لمبے بالوں والا اور مکروہ سا چہرے والا آدمی بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر ایک کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دیور کو کہا، یہ کون ہے؟ کیسا انسان ہے؟ اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یہ کسی شیطان کا چیلا ہے، یہ کسی کو کیا تویز دے گا، یہ کالا دھندا کرنے والا لگتا ہے۔ میرا دیور خود بھی حیران و پریشان تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگا، بھابھی، چلے نہ جانے کس کا پتہ دیا ہے بھائی نے۔ ہم لوگ حال سے نکل ہی رہے تھے کہ اس مکروہ چہرے والے بابے نے آواز دی، کہا، بچہ ادھر آ، تیری خواہش سے میں واقف ہوں، تجھے علاج چاہیے نہ تو مل جائے گا، جا کر اپنے شوہر کو خوشخبری سنا دو، تجھے اولاد ملے گی، مگر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا تجھ سے۔ میں پیسے یا کوئی چیز نہیں مانگ رہا، تجھے بس تیری خواہش پوری کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہوگا جس کے بغیر تیری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جو دروازے سے نکل رہی تھی اس بات پہ رک گئی۔ میرا پورا وجود سماعت بن گیا تھا اور الٹے قدموں واپس پلٹی۔ اس نے مجھے متوجہ کیا، کہا، تجھ پہ بندش کی گئی ہے تاکہ تمہاری اولاد نہ ہو۔ اس بندش کو ختم کرنے کے لیے تجھے 3 حلالہ کرنا ہوگا، اور اسی کے بعد تیری اور تیرے شوہر کی خواہش پوری ہوگی اور تجھے اولاد کی نعمت ملے گی۔ اس کی بات سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ایسے لگا جیسے میرے تن بدن میں آگ لگی ہو۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے ایسا بولا؟ میں دیوانہ وار اس کو مارنے کے لیے بھاگی کہ دیور نے پکڑ لیا۔ بھابھی، بھابھی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ پاگل ہے وہ، چلے یہاں سے۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا، دلاسے دیتا گھر تک لایا۔ میرے کمرے میں مجھے بٹھا کر میرے لیے پانی لے آیا اور کہنے لگا کہ کسی کو نہیں بتائیے گا، بس اس بات کو بھول جائیں، اولاد ہونا ہوگی
تو اللہ کے اختیار میں ہو جائے گی۔ یہ فقیر صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دکھی نہ ہو، بس ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ۔ مگر اس کی کسی تسلی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی سوچ سوچ کر۔ شوہر نے خوب تماداری کی۔ ایک دن جب وہ پاس بیٹھا کام کر رہا تھا تب میں نے ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی اور گویا ہوئی کہ سنیے، ایک بات بتانی ہے۔ کہا بولو۔ اس دن کامی مجھے ایک فقیر کے پاس لے کے گیا تھا۔ اس کو عادل نے بتایا کہ فقیر کی دعا پر بہت اثر ہے اور وہ طویل وظیفے دیتا ہے، کو حل بتا دیتا ہے جس سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو میں کامی کے ساتھ گئی تھی۔ ادھر میرا شوہر جو پہلے بے توجہی سے میری بات سن رہا تھا، آخری بات پہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ تم کامران کے ساتھ گئی تھی، اس کے پاس گئی تھی؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ میں نے کہا جی۔ اس وقت میں نے اس کے اندازے پر توجہ نہ دی اور پوری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر آگ بگولا ہو گیا۔ کہا تم پاگل ہو کے بنا پوچھے بنا بتائے چلے گی؟ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اکیلے نہ جایا کرو۔ بے شک کامی ساتھ تھا، مگر وہ تو بچہ ہے، نہ صرف 20 سال کا ہے، اس کو زمانے کی اونچ نیچ کا پتہ نہیں۔ تم کیا سوچ کے گئی تھی کہ چل پڑی فقیر کے پاس؟ وہ بیڈ سے اترا اور دوسری طرف سے آیا اور میرے کندھے سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا، بولنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی حلالے والی بات کی؟ تیری بھی رضامندی شامل ہے اس میں، ورنہ تو کبھی نہ بتاتی مجھے۔ میں حیران و پریشان اپنے شوہر کا یہ رویہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اس نے تھپڑ میرے منہ پہ زوردار مارا۔ میں حیرت سے گنگ رہ گئی، اپنے اتنے محبت کرنے والے شوہر کو تک رہی تھی جس نے کبھی پھول کی چھڑی بھی نہ ماری، اور آج اتنا بھاری ہاتھ میرے منہ پہ اپنے نشان چھوڑ گیا۔ مگر ابھی مجھے چونکنے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا کہ میرے شوہر نے ایک ہاتھ سے میرے جبڑوں کو پکڑا اور کہا تو کیا سمجھتی تیرا کھیل مجھ پر واضح نہیں ہوگا؟ یہ سب کھیل تمہارا اور عادل کا رچایا ہوا ہے، وہ بابا اسی کا دوست ہوگا۔ میں سب جانتا ہوں کہ تم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مجھ پہ پہلی دفعہ یہ عقدہ تب کھلا جب تم اس کو سب بلانے کو کہہ رہی تھی۔ میرا دل تمہاری طرف سے تو صاف ہو گیا مگر اس کی طرف سے کھٹک گیا تھا، مگر وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ لیکن آج اس حرکت نے واضح کر دی کہ تم لوگ ایک دوسرے کو نہیں بھولے۔ تم مجھ سے طلاق لے کے حلالے کے بہانے اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہو نا؟ میں تکلیف کے مارے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس وقت نفی میں سر گردن ہلائی تو کہنے لگا نہ نہ نہ، میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ نہ تم میرے نکاح میں رہو گی اور نہ ہی اس کے پاس جاؤ گی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا اور ادھر بند کر دیا۔ میرے ہاتھ پیر باندھ کر میرے منہ پہ پٹی باندھ دی تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں، کسی کو آواز نہ دے سکوں۔ 2 سے 3 دن گزرے، وہاں میں درد سے ڈھال پڑی ہوئی تھی۔ تبھی وہ شخص اندر داخل ہوا جسے میں اپنی کل کائنات سمجھتی تھی، اپنے دکھوں کا مداوا سمجھتی تھی، مگر اس نے 2 منٹ میں میری محبت اور مان کی دھجیاں بکھیر دیں اور غیر کر دیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کھولے کھانا کھانے کو کہا۔ اس وقت وہ وہی محبت کرنے والا انسان لگ رہا تھا۔ تب میں نے اپنی وضاحت دینے کے لیے منہ ہی کھولنا چاہا تو اس نے کہا بالکل خاموش، میں تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتا، بس ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل میرے آگے کیا جس میں اس کی اور میری بہن کی تصویریں تھیں۔ کہنے لگا دیکھو اسے، یہ مجھے اپنا بہنوئی سمجھتی ہے۔ تب اس نے میرے ساتھ تصویریں بنوائی تھیں، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی، نکلنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ میرے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ تمہیں میں نے ادھر رکھا ہوا ہے، لیکن اگر تم نے ادھر سے نکلنے کی کوشش کی یا ان کو پکارنے کی بھی تو تمہاری بہن کو میں جا کر بیچ دوں گا کسی گینگ کے ہاتھ۔ اس کی باتیں سن کر میرے سامنے امی ابو اور معصوم بہن کا چہرہ آ گیا۔ مجھے اسی پل اس درندے سخت انسان سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا جو کہو گے میں کروں گی، پلیز میری بہن کو کچھ نہ کہنا۔ اور اس وقت اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی جس کو دیکھ کر وحشت ہونے لگی تھی مجھے۔ نہ معلوم جانے کتنے دن اور کتنی راتیں اس بیسمنٹ میں گزری۔ وہ روز 3 ٹائم کا کھانا لے کر آتا، جب تک میں نہ کھاتی وہ بیٹھا رہتا، اپنی باتوں اور الفاظوں سے ایسے گھاؤ لگاتا کہ مجھے اپنا وجود بوجھ محسوس ہونے لگتا۔ ہر وقت اللہ سے موت مانگنے لگی اور اس درندے سے بھی اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتی۔ مگر ایک دن جب بیسمنٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں سمجھ گئی کہ کھانے کا وقت ہوا ہے، مگر وہ خالی ہاتھ آیا۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ کے میں نے دل میں تنفر سے سوچا آج پھر کوئی بات نئی اذیت اس نے مجھے مخاطب کیا، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا دیکھو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں جو کہ زہر الوداع الفاظ سننے کی توقع کر رہی تھی یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ تبھی میری نظر اس کے وجود کی طرف گئی تو دیکھا وہ جڑے بال حالت میں تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کے گرد حلقے بنے ہوئے تھے جیسے پوری رات روتا رہا ہے۔
اب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ میں بے چین ہو گئی۔ بے شک مجھے اس سے لاکھ نفرت سے، مگر وہ کبھی اس حال کو پہنچا بھی نہیں تھا۔ اس نے 7 سال مجھے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا اور میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اب اگر 15 سے 20 دن اس نے مجھے تکلیف میں رکھا تو میں ان 7 سالوں کو بھی نہیں بھول سکتی۔ میرے دل میں چھپی اس کی محبت اس نفرت پر غالب آ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ کو ایسا حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے سب سچ پتہ چل گیا۔ مجھے عادل پہ بہت غصہ تھا، مگر کل اچانک مجھے یاد آیا کہ عادل بچپن سے ڈائری لکھا کرتا تھا۔ رات جب وہ دوسرے شہر گیا تو میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی اور مجھے ڈائری ملی جب وہ تم سے محبت کرتا تھا، اور ایک ڈائری میں نے مجھے ابھی ملی آج جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور ماضی بھولنے کو کہا، اور اس کے ساتھ ہی اپنا رتبہ بھی بتایا کہ بابی ماں کے مسل ہوتی ہے۔ تو بہت شرمندگی ہوئی۔ میں جاب چھوڑ کر بھی آ سکتا تھا نا، مگر نہیں آیا۔ وہ اب بھی میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بھائی کی عزت و غیرت ہے، اور میں کسی کو اس بارے میں آگاہ کر کے اپنی بھائی کی غیرت کو مجروح نہیں کر سکتا، اور اس کو بلانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کچھ صفحات پہ اس نے لکھا کہ میری بھابھی اور بھائی دونوں بہت پریشان تھے، میں ان لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی ابو کے بعد وہی تو میرا باہر سہارا ہے۔ آگے لکھا تھا کہ آج میں نے اپنے ایک دوست سے کسی عالم یا فقیر کا پوچھا کہ وہ روحانی علاج کروا سکتا ہے۔ اس نے ایک ایڈریس سینڈ کیا۔ میں نے کامران کو کہا کہ بھیا بھابھی کو لے جاؤ، مگر وہ پاگل صرف بھابھی کو وہاں لے گیا، اور اس کی ساری باتیں جب اس نے مجھے بتائیں تو میں اس بابک کے متعلق کافی معلومات حاصل کی۔ میرے پولیس والے دوست کی مدد سے معلوم ہوا وہ ایک فراڈیا بابا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اسے اچھا خاصا پیسہ لے لگتا ہے، مگر جو اس کو ناپسند کرتا ہے یا اس کے خلاف بولتا ہے تو ان کو اپنی باتوں میں الجھا کر الٹے سیدھے کام کرواتا ہے۔ ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ شاید اس نے یہ سن لیا ہوگا جب بھابھی نے کامران کو کہا کہ کالا دھندا کرنے والا شیطان کا چیلا لگتا ہے، تبھی اس نے بھابھی سے بھی ایسی بات کی۔ اس فراڈیے بابے سے میں اور میرا دوست نمٹیں گے۔ بس مجھے انتظار ہے کہ جلدی سے بھابھی میکے سے واپس آئے تو میں ان سے معافی مانگوں، میری وجہ سے وہ اتنا پریشان ہوئی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، مجھے جس دن تم نے بتایا کہ بابے کے بارے میں، اسی دن دوائیوں کو لے کر بھی شک ہوا کہ جسے تم معدے کی دوائیاں کہتی ہو کہ وہ حمل نہ ٹھہرنے کی تو نہ ہو، تاکہ تم جب عادت سے شادی کرو تو تمہارے پیروں میں اولاد کی زنجیریں نہ ہوں۔ میں بہت غلط سوچا تمہارے لیے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ چلو۔ تب مجھے زور سے چکر آیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، میں گر جاتی اگر وہ نہ سنبھالتا۔ مجھے ہاسپٹل لے کر گیا تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ تم ماں بننے والی ہو، لیکن مجھے اس بات کو سن کر کوئی خوشی نہ ملی۔ واپسی پر شوہر نے مجھے ہر طرح سے بہلانے کی کوشش کی، مگر میرا سکون ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہر ایک چیز سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس انسان نے میرا نہیں اپنے بھائی کا بھروسہ کیا، میری ایک نہ سنی، مجھے قید کیا، میری ایک نہ سنی، مجھے قید کیا، ذہنی اذیت کے پہاڑ توڑے، مجھ پہ طلاق جیسا داغ لگایا۔ کوئی بھی شریف لڑکی نہیں برداشت کر سکتی۔ واپس آ کر میں اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ سامان پیک کر کے جب میں جانے لگی تو وہ کہیں سے آ گیا، کہنے لگا، مت جاؤ، اب تو ہمیں خوشی بھی ملنے والی ہے، ہمارے گھر میں رونق آنے والی ہے، مجھے بے شک سزا دے دو مگر گھر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے کہا، تم نے جو طلاق کا داغ مجھے لگا دیا، اس کے باوجود کیسے رہوں اس گھر میں تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ کل ہی میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ اگر 2 طلاق دی ہو تو نکاح باقی رہتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ 3 طلاق سے پہلے تک رجوع کا حق باقی رہتا ہے، اور میں نے 2 دی تھی۔ میرے پاس اب بھی تمہیں روکنے کا حق ہے، یہ کہہ کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، اور میں کب اسے اس حال میں دیکھا تھا، اس لیے ہر دکھ تکلیف اور ہر اذیت کو پشے پش ڈال کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اور میں بھی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ شکوے کرنے لگا کہ اتنے سال آپ نے مجھے اتنی محبت دی، کیوں اچانک سے مجھ پہ شک کیا؟ وہ شک کا بیج کب اتنا تناور درخت بن گیا تھا کہ طلاق دے ڈالی، میری بات تک نہ سنی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے شکوے سنتے رہے، اور وقت نے کچھ دن بعد اسی موڑ پہ لا کھڑا کیا جس پر کچھ عرصہ پہلے تھے۔ محبت اعتبار سے بھرپور خوشحال مثالی گھرانہ جس کا ہر فرد ہے محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا۔